they think and they ask otherwise. After this appreciation, if I have to peek in the future, I see a great potential in the economic progress and even in the political stability of this country. The reason being is, you are a country of around 240 million people, sixth or seventh most populous nation in the world. Bulge of youth, which is around 60 to 65% under the age of 25. So primarily you have got energy. What is 65% under the age of 25? They are full of energy. They are full of creativity. They are the one who would be doing the startups. They are the one who would be contributing in innovation. They are the one who would be the agents of creativity. So how could one be despondent when you have got millions and millions in and around the country who would be contributing towards that end? Along with that, your natural resource, your geo-economic positioning. On the one hand, you are residing next to China, where around $30 to $36 trillion trade is happening in next 10 years. You are a member of ECO, which is another region carrying around 500 million people. So half of the, or quarter of that human population is residing in this region, which, in which central or nucleus position lies with you. My own view is that once we do achieve a bit of political stability, and that can happen with this democratic experience of electoral ritual, and once you have 3, 4, 5, 6 stints of the parliament, the so-called question of political stability would also settle down. And it would amplify the economic progress of the country as well. Because until and unless democracy is not a performing democracy, it would lose its essence. It would lose its meaning. So they both are intertwined. For a functional democracy, economic progress is essential. So anyone who's interested in that sort of a governance structure, they have to deliver on the economic account. There are challenges also, and the challenges are, how do we collect our taxes? And then, as I just inaugurated one of the procurement process, which I must appreciate Balochistan government has taken a lead on that, they deserve all appreciations. How do you spend those taxes? So collecting taxes and spending taxes. This is the entire story of a government. That is the rationale. Why do, in the first place, we need a government? Because the populace is not available to take these organized works. They develop a system, they design a system, they legitimize a system, and then they start delivering on that account. So I'm pretty much hopeful, along with all the challenges which they are there. They need to be addressed in a rational manner, in a gradual manner, and I'm pretty much sure people like yourself would be contributing in achieving that target, inshallah. Yes, on this side. Assalamu alaikum, sir. My name is Humayun, BS Education, Butams. सर जैसे कि हम सबको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जो एजुकेशन की फील्ड है जैसे मतलब तालीम में बहुत इंट्रोड्यूस भी हुआ है चेंज भी लाए लेकिन बलूचिस्तान में अक्सर इलाके दूर दराज इलाके बेसिक तालीम से अभी तक महरूम है तो इसके बारे में सर आपके क्या इनिशिएटिव है और आप इसके कैसे देखते हैं इसे? देखिए मैं तो अभी 1.25 महीने बाद मेरा किरदार ख़त्म हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे किरदार के हवाले से ये चीज़ें हैं मैं ये एक सोशल थीम है इम्पॉर्टेंट कि एजुकेशन कैसे स्प्रेड आउट होंगे उस पर हमारी राय भी होनी चाहिए हमारी कंट्रीब्यूशंस भी होनी चाहिए और ज़रूरी नहीं कि इस मनसब के हवाले से हो जब इस मनसब से जब भी इंशाल्लाह 1.25 महीने में 1.5 महीने में फारिग होंगे उसके बाद भी हमारा एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के तौर पे भी किरदार है वो हमें अदा करते रहना चाहिए 2 एस्पेक्ट है हमारे पास एक तरफ जोर ये है कि
آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی بات ہمارے میر صاحب نے بھی کی تھی کہ ہمارے بچے ہیں جن کو ایکسیس ہی نہیں ہے اسکولوں میں. تو کیا کیا جائے کہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا جائے, جو ہمارے پاس محدود وسائل ہیں ان کو اس میں جھونکا جائے, اور جو سافٹ کمپوننٹ ہے جس میں تعلیم دینا ہے, کوالٹی تعلیم دینی ہے, کوالٹی ایجوکیشن کا جو چیلنج ہے اس کو ایڈریس کیا جائے. دوسری اپروچ یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر ہے اس میں باقی پارٹیز کو بھی ملا لیا جائے, پرائیویٹ سیکٹر کو ملا لیا جائے, فلانتھراپسٹ کو ملا لیا جائے, اور جو انفراسٹرکچر پہ سپینڈنگ ہے وہ ریلیٹیولی اگر تھوڑی سی کم ہو جائے, اور جو اس کا سافٹ کمپوننٹ ہے جس میں تعلیم کو بہتر بنانا, کوالٹی ایجوکیشن, ٹیچر ٹریننگ, کیپیسٹی بلڈنگ, اس پہ اگر زیادہ وسائل ہوں تو زیادہ لوگ مستفید ہوں گے. میں اس دوسرے اپروچ کا زیادہ قائل ہوں کہ پاکستان میں دیکھیں ایک بہت بڑی آپ کی ڈایاسپورا ہے, اراؤنڈ 10 ملین پیپل. اگر ہر شخص وہاں پر لیٹ سپوز ایک نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے ہم یہ کمٹمنٹ دے دیں کہ 5 بچے یا 10 بچوں کی ایجوکیشن میں جو کنٹریبیوشن ہوگی, میں اگر وہاں پہ ٹیکسی چلا رہا ہوں, میں اگر وہاں میکڈونلڈز میں کام کر رہا ہوں, یا کوئی بہت بڑے بڑے اکمپلشڈ لوگ بھی ہیں, میں عام جو کنٹریبیوٹرز ہیں وہاں کی سوسائٹیز میں, وہ بھی شاید 50 پاؤنڈ یا 100 پاؤنڈ مہینے کا ایفورڈ کر سکیں, جو کہ اگر ہمارے ہاں کنورٹ ہو تو وہ 5 بچوں کی تعلیم کے لیے بہت بڑی اماؤنٹ ہے. یہ ویسے تو شاید اتنی بڑی اماؤنٹ دکھائی نہ دے. اگر یہ چھوٹی چھوٹی کنٹریبیوشنز ہم کرتے جائیں, اور جب لوگ, باقی لوگ ریجن میں بھی, باقی دنیا میں ہماری سنسیئرٹی اور کمٹمنٹ دیکھیں گے, تو وہ بھی آپ کے ساتھ اپنی جو ریسورس کی ملٹیپلیکیشن ہے یا اس کو جیل ان کرنا ہے وہ کر دیں, آپ کی کریڈیبلٹی بن جائے گی. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہماری کریڈیبلٹی بننی چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو سب سے پہلے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم آؤ تمہیں میں بتاؤں خدا ایک ہے, نہیں کہا انہوں نے ان لوگوں سے پوچھا پہاڑی کے پاس, آپ سب نے, ہم نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے, پہاڑی کے پاس لوگوں کو اس طرح اکٹھا کیا, کہا کہ اگر میں تم لوگوں سے کہوں کہ اس طرف ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا مانو گے؟ انہوں نے کہا ہاں. یہ کیا پوچھ رہے تھے وہ, یا کیا سوال کر رہے تھے وہ؟ انہوں نے سب سے پہلا جو سائیکولوجیکل پرنسپل ہے کریڈیبلٹی کا, کہ ایم آئی کریڈیبل اور ناٹ. جب کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہو گئی پھر ان کا خدا ایک ہے, میں رسول ہوں, میرے پاس پیغام آیا, باقی ساری باتیں بعد میں کی. تو دنیا میں سب سے بڑی چیز کریڈیبلٹی ہے. ہمیں اپنی کریڈیبلٹی اسٹیبلش کرنی ہوگی کہ ہم کمیٹڈ ہیں اس چیز کے ساتھ, اور اس کے لیے آپ لوگ تمام ینگسٹرز ہیں, دوسرے سوسائٹی کے سیکشن کے لوگ ہیں, ان نیگیٹو انرجی سے اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے نکل آئے اور صرف یہ سوچیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 50 سال گزارے ہیں, کسی نے 20 گزارے ہیں, کسی نے 35 گزارے ہیں, میں نے اس سوسائٹی کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے, تو نکتہ چینی سے بات جو ہے وہ کنٹریبیوشن کی طرف آ جائے گی کہ مجھے کیا کرنا ہے یا مجھے کیا کرنا چاہیے. تو ہمیں مل جل کے, یہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے, جب تک آپ تعلیم کے زیور سے لوگوں کو آراستہ نہیں کریں گے, علم سے روشناس نہیں کرائیں گے, آپ انسانی معاشرے کی تشکیل کر ہی نہیں سکتے. جانوروں کی طرح جنگل میں تو زندگی گزاری جا سکتی ہے, انسان کے آرگنائزڈ سٹرکچر کے لیے آنے والے دنوں میں مزید, پہلے بھی تھا لیکن آنے والے دنوں میں تو یہ اس بغیر علم کے, بغیر تعلیم کے کوئی شاید آج سے 50-100 سال 200 سال بعد کوئی انسانی معاشرہ ایگزسٹ ہی نہ کر سکے, اس کا وجود ہی نہیں ہوگا. تو انسانی وجود کے لیے یہ جیسے پانی ہوا لازمی ہے, علم بھی جو ہے اسی فیز میں جانے والا ہے. تو ہمیں اس کے لیے ابھی سے ریئلائزیشن بھی کرنی چاہیے اور تیاری بھی کرنی چاہیے. جی بیٹا بتاؤ. میرا نام زینب داؤد ہے, میں بی ایس انٹرنیشنل ریلیشنس کی اسٹوڈنٹ ہوں بیوٹمس یونیورسٹی سے. سر مائی کوشچن از ویری کامن, جو کہ آئی تھنک پوری بلوچستان کے اسٹوڈنٹس ہیں ان سب کا ہوگا.
بیسکلی سر پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ وی ہیو اسٹڈی ٹورز ایروژنس وٹ وی کالڈ, ہم آل اوور پاکستان میں جاتے تھے, ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس کو وزٹ کرتے تھے, اور آلسو دے الاؤ ٹو کم اس اینڈ وزٹرس. بٹ سر ناؤ بیکاز آف لیک آف فنڈنگ بائی HEC اینڈ بائی گورنمنٹ آف بلوچستان, تو جو انسٹیٹیوشنس ہیں, یونیورسٹیز ہیں جو بلوچستان کی, وہ جو بیسکس نیسیسٹیز ہیں یونیورسٹیز کی وہی فلفلنگ نہیں کر پا رہی. تو جو اسٹوڈنٹس کو ایکسپوجر ملتا تھا وچ از کوائٹ امپورٹنٹ ان دیئر یونیورسٹی ایرا, تو سر اس کے بارے میں آپ کا پرسنل کیا اسٹانس ہے, اور اس کے لیے گورنمنٹ کیا پلاننگ کری ہے کہ وہ بلوچستان کے جتنے بھی انسٹیٹیوٹس ہیں ان اس کی فنڈنگ کو لے کے بلوچستان کی گورنمنٹ, پاکستان کی گورنمنٹ, اور آپ کا پرسنل اسٹانس اس پہ کیا ہے. اینڈ آئی ایم ریکویسٹنگ یو فرام آل دی بلوچستان اسٹوڈنٹس کے سر آپ اس پہ نہ ضرور نظر ثانی کریں. I'm absolutely for it. I'm very supportive of this idea. اور HEC کے ساتھ ہے بڑے سنجیدہ مسائل ہیں فنڈنگ کے حوالے سے. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک فائنینشیل کرنچ سے گزر رہے ہیں. آلریڈی ہم نے ان کو بلایا ہے, آپ کے وائس چانسلر جو مختلف یونیورسٹیز کے تھے ان کے ساتھ بھی ہم نے یہاں انٹریکٹ کیا تھا, اور مزید پروبیبلی بائی فرسٹ ویک آف جنوری ہم شاید انہیں کہیں بلائیں, اور اس کو کوئی جہاں جہاں جو بھی پریکٹیکل سلوشنز اس میں ہو سکیں گے انشاءاللہ ہم وہ کریں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو. جی Sir, Assalamu alaikum. My name is Shamal Khan Bazi. I'm a student of BS Mass Communication 7th semester student Butams University Quetta. So میرے دو questions ہیں, ایک a bit political and ایک as a student. So my first question is کہ ایک emergence ہم نے دیکھی تھی civil right movement کی جو کہ تربت سے start ہوئی تھی if I'm not wrong. تو سر وہ مومنٹ بلوچستان یہاں پہ کوئٹہ آئی تھی, پھر اس کے بعد اب سننے کو مل رہا ہے کہ وہ پنجاب کی طرف انہوں نے موو کیا ہوا ہے. سر ان کو ایک تو میڈیا کوریج نہیں دی جا رہی, اور اس طرح سول رائٹس موومنٹس اٹھتے کیوں ہے سر, یہ مسئلے پہلے کیوں حل نہیں ہوتے. مائی فرسٹ کویشچن از دس سر. اینڈ مائی سیکنڈ کویشچن از دس کہ ایز اے اسٹوڈنٹ میں سر آپ کو بتاتا چلوں آئی ایم این برانڈ ایمبیسڈر آف آکسفورڈ یونیورسٹی سمر پروگرامس فرام دا بلوچستان ریجن, جو کہ ابھی تک اٹس اے پریولیج میرے لیے کوئی اور نہیں بنا. بٹ سر جب میں وہاں پہ گیا تھا سر تو کافی ممالک سے لوگ گورنمنٹ فنڈڈ پہ, اپنی گورنمنٹ کے فنڈس پہ وہاں پہ کلچرل ایکسچینج پروگرامس پہ آئے تھے. تو سر اس طرح کے کلچرل پروگرامس ہمارے صوبے کے لیے یا ہمارے ملک کے لیے کیوں نہیں ہے سر. تھینک یو سو مچ. سول موومنٹ, سول ایکٹیویٹی, پولیٹیکل ایکٹیویٹی, آرمڈ ایکٹیویٹی, ان آرمڈ ایکٹیویٹی, ان تمام کے شیڈز ہیں. ان تمام کے شیڈز ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر, بلوچستان کے اندر جہاں جہاں پر آپ میں ایک کانسٹیٹیوشن کے تحت اور سرٹن ریگولیشنز, رولز, لاز کے تحت جو پولیٹیکل ریلیشن شپ ہے وہ ہمارا ڈیفائنڈ ہے. پاکستان کے آئین میں آپ بحیثیت فرد یا گروہ کوئی ملیشیا نہیں جنریٹ کر سکتے. معاشرے کے ایسے گروہ جو مذہب کے نام پہ, نسل کی بنیاد پہ, زبان کی بنیاد پہ, تشدد پہ ادھر آتے ہیں, ان کے پاس جواز بعض اوقات ٹھیک ہوگا, بعض اوقات ٹھیک نہیں ہوگا, لیکن مسئلہ تشدد کا ہے, جواز کا نہیں ہے. کیونکہ جواز کو ایڈریس کرنے کے لیے آئین نے آپ کو پولیٹیکل پروسیس کی اجازت دی ہوئی ہے, الیکشن لڑنے کی اجازت دی ہوئی ہے, صوبائی اسمبلی میں آنے کی اجازت دی ہے, سینٹ میں آنے کی اجازت دی ہے, قومی اسمبلی میں آنے, کسی پہ پابندی تو نہیں ہے نا. یہ جتنے لوگ جو اس پلیٹ فارم پہ ہیں یہ کھڑے ہو سکتے ہیں, یہ پیپر فائل کر سکتے ہیں. ابھی 8 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں, پھر ایک فورم آئے گا آپ کا جس کو اسمبلی کہتے ہیں, وہاں پہ یہ تمام اپنے جو بھی مسائل ہیں ان کو اس پہ اجاگر کر سکتے ہیں. اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے, کسی شہری پہ کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن ان جواز کو بنیاد بنا کر جب لوگ تشدد پہ اتر آتے ہیں تو اس تشدد کو ایکسیپٹیبلٹی دینی ہے یا نہیں دینی ہے ان جواز کی بنیاد پہ, یہ زیادہ اہم سوال ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی سے کیا ہوتا ہے کہ ان خوبصورت ریشنلائزیشن کو ایک طرف ہم آؤٹ سورس کر دیتے ہیں سول سوسائٹی کے پلیٹ فارم پہ, اور دوسری طرف جو ہے نا
ان کے جو ایکچول وائلنس کے پرپیٹریٹر ہوتے ہیں وہ وائلنس کے ایکٹرز کے طور پہ سامنے آ رہے تھے. مثال کے طور پہ مذہبی جماعتیں تھیں اور دوسری طرف ٹی ٹی پی کا وائلنس تھا. وہ آ کے آپ کو کہتے تھے کہ آپ امریکہ کے غلام ہیں اور آپ کو کیا ضرورت ہے امریکہ کی غلامی کرنے کی, تو یہ بیچارے بھی تو اسی طرح کریں گے, پھر بے روزگاری بھی ہے, لمبا چوڑا ایک جو ہے نا ریزنز آپ کو پکڑا دیتے تھے. وہ اس طرف آ کے خود کش حملے بھی کرتے تھے, لوگوں کو اسیسینیٹ بھی کرتے تھے, رینسم بھی لیتے تھے. کسی میں معاشرے میں اسی سول رائٹس موومنٹ میں یہ نہ اسٹرینتھ تھی, نہ کیپیبلٹی تھی, نہ ول تھی کہ اس چیز کی نکتہ چینی کر سکے. لیکن چونکہ یہ بڑا پاپولر ہے سول رائٹس اور سول ایگزسٹنس, تو وہ اس کو میسکریٹ کر کے اس کو بنیاد بنا کر اس کی ریشنلائزیشن شروع کر دیتے. دوسری طرف بی ایل اے بی ایل ایف ہے, وہ بھی اسی طرح کرتے. ابھی ایک صاحب میرے خیال میں وہاں پر ہلاک ہوئے, مجھے نہیں پتا کہ وہ کیسے ہلاک ہوئے ہیں, اس میں انویسٹیگیٹ ہو جائے گا, اسی کے لیے شاید یہ لوگ چل پڑے ہیں. اس سے چند دن پہلے 15 لوگ جل گئے تھے کوسٹل ہائی وے پہ. کوسٹل ہائی وے پتہ ہے کدھر ہے؟ ساروں کو پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے؟ یہ بھی پتہ ہے کہ 15 لوگ جلے تھے؟ نہیں پتہ ہے. دیکھا پتہ ہی نہیں ہے ٹویٹر پہ, کیونکہ کوئی سول رائٹ موومنٹ نہیں ہے اس 15 لاشوں کو آگے لے جانے کے لیے. پھر آپ پتہ ہے ادھر ایک پولیس اسٹیشن کے پاس مزدور آئے ہوئے تھے رحیم یار خان سے, مزدوری کرنے کے لیے 500 400 800 روپے کی دیہاڑی کے لیے. تو ان کو تھانے میں رکھا گیا کہ یار کوئی ان کو نقصان نہ پہنچے, تو وہ انہوں نے آ کے تھانے کے اندر پولیس والوں کو بھی قتل کیا, ان کو بھی شہید کیا. پھر بھی کوئی سول رائٹ موومنٹ نے بات نہیں کی. انٹرسٹ نہیں ہوگا, یا ہو سکتا ہے وہ سب ہیومن لیول پر ہوں, کیونکہ سول رائٹس موومنٹ اور اس کا اظہار کرنے کے لیے کوئی مخصوص لوگ اگر فوت ہوں تو شاید پھر مسئلہ ہے, اگر اس طرح کے مخصوص لوگ نہ ہوں تو پھر مسئلہ نہیں ہے. میرے بھائی, گورنمنٹس جو ہوتی ہے نا اس کے پاس بڑی ویزیبلٹی ہوتی ہے. گورنمنٹس جو ہے نا اس کے پاس بہت ساری انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے اور اس کا جو کینوس ہوتا ہے وہ بڑا براڈ ہو جاتا ہے. پھر اس کے تحت قانون نے اس کو یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ میڈیا میں اس کو اظہار کی اجازت دی جائے یا نہ دی جائے. یہ انہیرنٹ رائٹ نہیں ہے. میڈیا کو اظہار رائے بھی چند قوانین کے تحت ہے. مجھے اسامہ بن لادن اور ایمن بن زواری کو کبھی آکسفورڈ والوں نے بلایا لیکچر کے لیے؟ کیوں نہیں بلایا؟ بلانا چاہیے تھا, ہارورڈ میں بلانا چاہیے تھا. ایسے گفتگو کرتے, گپ شپ لگاتے, سمجھتے کہ یہ ریڈیکل کیوں ہو گئے اتنے زیادہ. نہیں کیا. ہر چیز کے قیود ہوتی ہیں, طریقہ کار ہوتا ہے, رولز ہوتے ہیں, ان رولز کے تحت چلا جاتا ہے. یہ قوانین بنائے گئے ہیں, ان قوانین کے تحت ہم کسی پہ پابندی بھی لگا سکتے ہیں, پابندی اٹھا بھی سکتے ہیں جب بھی وہ اس کی وائلیشن حکومت یہ سمجھتی ہے. اور ان کے ان رائٹس کو انشور کرنے کے لیے کورٹ کا نظام موجود ہے. تو ہم سب ایک نظام کے تحت چل رہے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم بالکل ولن ہیں اور یہ سول رائٹس والے سارے ہیرو ہیں. پرابلم یہ ہے کہ پروجیکشن ایسے ہی کی جاتی ہے. بہت ساری جگہوں پر یہ میسکریٹ کرتے ہیں. ہم ان کی ایگزسٹنس کو تو ریکگنائز کرتے ہیں, لیکن ان کی تمام کے تمام بیانیے کے سامنے سرنڈر تو نہیں کیا جا سکتا. جی اس طرف سے آئیں. سر میں نے ریسنٹلی چیک کیا تھا کہ پی آئی ڈی کے مطابق پاکستان میں 23 بچے جو ہے دے آر ڈپرائم فار دی ایجوکیشن پاکستان میں. سر اگر آپ دیکھیں گے اس میں میجورٹی آپ کو بلوچستان میں نظر آئے گا, اور وہ بھی اسپیسیفکلی جو کہ سائڈ علاقے. سر کہ میں خود بیسکلی خانوزی سے بلانگ کرتی ہوں, اس کے جو ایجوکیشن ریشو ہے ہائیسٹ کمپیئر ٹو دی باقی علاقے. سر اس جو ایجوکیشن بچے نہیں لیتے اس کو نارملائز کیا جاتا ہے, اس کو دوسرے سورسز, another thing کہ پازیٹیو ریسورسز ٹورڈ ایجوکیشن.
پیرنٹس دیکھتے ہی نہیں کہ اس کا مائنڈ سیٹ ہے نہیں ویدر ایجوکیشن از امپورٹنٹ اور ناٹ. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک ملک کی ترقی کے لیے یا ایک اسٹیبل پاکستان کو اسٹیبل ہونے کے لیے اس پہ آپ کیا سوچیں گے کہ کس طرح اس کو اسٹیبل ہونا ہے اگر اس کی جو نیکسٹ جنریشن ہے جو جینز الفا ہے جو کہ ہمارے آگے جا کے پاکستان میں یوتھ ہے دے آر ڈپرائیو فار ایجوکیشن. سر آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ خانوزی سے ہیں؟ جی سر. خانوزی کا فیمیل لٹریسی ریٹ کیا ہے؟ سر وہاں پہ تو 98% جو ہے ہائیسٹ ہے خانوزی میں. بٹ سر مجھے اچھا نہیں لگا کہ باقی جو بہت ساری ایریاز ہیں وہاں پہ اس چیز کو لائک وہ دیکھتے ہی نہیں کہ ایجوکیشن از امپورٹنٹ اور ناٹ. اگر سر میں خانوزی میں یہاں تک آئی ہوں میرے لیے بہت بڑی بات ہے کیونکہ وہاں پہ لڑکیوں کو مطلب وہاں پہ FSC تک ہی چھوڑ دیتے ہیں. میں بھی خانوزی کی برکت سے یہاں بیٹھا ہوں. سر آئی ایم privileged to be in front of you. اچھا آپ لوگ شاید سمجھے کہ میں مذاق کروں, میں مذاق نہیں کر رہا. میرے دادا ڈاکٹر نور الحق جو تھے وہ عبدالعلی اخوندزادہ کے پاس فقہ پڑھتے تھے. تو 1920-25 کی بات ہے. انہوں نے کہا بیٹا تمہارا ذہن تھوڑا بہت کام کرتا ہے, چھوڑو یہ مولوی بننا اور فقہ وقہ چھوڑو, جاؤ جدید علوم حاصل کرو. اینڈ ہی روٹ اے لیٹر آف ریکمنڈیشن ٹو ہم ٹو دین خان آف کلات, اور وہ پھر FC کالج لاہور اور پھر علی گڑھ گئے اور پھر واپس آئے. تو اگر یہ خانوزی کی برکت نہیں ہوتی میں ابھی کدری کان میں ترزی میں بکریاں چرا رہا ہوتا. اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ میں خانوزی اور خانہ کلات اس زمانے میں اسکالرشپ ایوارڈ کرتے تھے ان لوگوں کو کہ وہ آئیں گے اور واپس ریاست کلات کو سرو کریں گے. عبدالعلی اخوندزادہ ان کے ایجوکیشن منسٹر تھے. میں تمہاری ساری باتوں سے ایگری ہوں. I wish کہ خانوزی کا ویسے 100% فیمیل لٹریسی ریٹ ہے, and it is being reported by BBC and everyone. اور یہ سٹوری بلوچستان کی کوئی نہیں بتا رہا خانوزی کی. یہ پروجیکشن کوئی نہیں دے رہا کہ we have done this many years ago. اور یہ وہ رول ماڈل ہے جس کو آواران میں بھی لوگوں کو اپنانا ہے, جس کو مشقے میں بھی لوگوں کو اپنانا ہے, جس میں خضدار میں بھی لوگوں کو اپنانا ہے, جو چمن میں بھی لوگوں کو اپنانا ہے, اکراس ہے. میرا اپنا یقین اور ایمان اس حد تک ہے کہ ابھی جب اس جنریشن کے لوگوں کے ساتھ میں انٹریکٹ کرتا ہوں نا, جو سوشل اور پولیٹیکل بت ہیں نا یہ ٹوٹنے والے ہیں. یہ بہت بڑی ٹرانسفارمیشن جو ہے نا بلوچستان میں ایک لوور مڈل کلاس کے ینگسٹرز کی آ رہی ہے, اور وہ پرٹیکولرلی سوشل میڈیا ٹول کے ساتھ. کچھ لوگ خوفزدہ ہوں گے, انیشل فیز میں ریئیکشنری بھی ہوتے ہیں, آپ کو گالیاں دیتے ہیں, برا بلا کہتے ہیں, لیکن ایونچولی انہوں نے سیٹل ہونا ہے, اور یہ امپاورڈ یوتھ ہوگی, اور یہی لوگ ہوں گے جو اپنی اپنی سوسائٹی میں اپنے اپنے سرکلز میں لیڈ کریں گے ایز اے رول ماڈل. تو میری گزارش پھر یہی ہے کہ لیٹس ٹیک اٹ ایز اے مشن. یہ صرف حکومتوں کا کام نہیں ہے, اس کو ہمیں اون کرنا پڑے گا, مجھے, آپ کو, ہم سب کو. جب اونرشپ ہماری آئے گی نا پھر ہم اس وزیر اعلیٰ کا بھی گلا پکڑیں گے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے, میرا گلا بھی پکڑیں گے, بیوروکریٹ کو بھی پکڑیں گے کہ کیا پرفارم ہم کر رہے ہیں. جب اونرشپ نہیں ہوگی تو ہم بڑے کیلس ہو جاتے ہیں اپنے اپنے ایٹیٹیوڈ میں. تو اونرشپ لانے کی ضرورت ہے. جی آئی ایم راحت فرام SBK وومنس یونیورسٹی, اور میرا کویشچن یہ ہے کہ سر اگر ہم دیکھیں تو ساری اسٹوڈنٹس جو ہے وہ فورن یا ابراڈ جانے کے لیے وہ جو ہے وہ اسکالرشپس ڈھونڈ رہے یا راستے ڈھونڈ رہے کہ ہم وہاں پر جائیں کسی طریقے سے بھی. اس کا مین ریزن یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ڈگری کی ورتھ نہیں ہے. اگر ہم کمپیئر کریں ہماری ڈگری جو ہے وہ سندھ بلوچستان کی میں بات کر رہی ہوں, ہماری بلوچستان کی صوبے کی جو ڈگری کی ورتھ ہے وہ جو ہے وہ فل لو ہے سندھ کی ڈگری سے. سر میرا کہنے کا مطلب یہ کہ ہم جو ہے وہ کن جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارا جو ہے وہ ایجوکیشن کا جو ڈگری کا ورتھ ہے وہ جو ہے وہ تھوڑا سا ہائی ہو جائے. جی تھینک یو. بالکل ٹھیک ہے. آئی ایم سیئنگ دس وتھ پین. مجھے تکلیف ہو رہی ہے, مجھے خوشی نہیں ہو رہی اس چیز کی. میں سینٹ فرانسس گرامر اسکول کوئٹہ میں 76 میں شاید میرا ایڈمیشن ہوا تھا. یہ سینٹ فرانسس گرامر اسکول کوئٹہ یہاں سے 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا میکسیمم. وہاں پہ ایک چھوٹا بورڈنگ اسکول تھا, اور اس بورڈنگ اسکول میں سندھ کی جو ایلیٹ تھی نا
چاہے وہ مہرز تھے یا اور ان کے قبائل کے لوگ تھے، وہ یہاں آتے تھے حصول تعلیم کے لیے، یہاں پڑھنے کے لیے، کہ ایک تو ویدر کوئٹہ کا بڑا اچھا تھا، اور یہاں کا جو مشنری اسکول کی جو ایجوکیشن تھی دیٹ واز ون آف دا بیسٹ. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بنتے ہیں اپنے اساتذہ سے، وہ موٹر اور برکس سے نہیں بنتے. ان کے اندر جو خون پسینہ ہوتا ہے، ان کی جو روحیں ہوتی ہے، ان کا جو قلب ہوتا ہے، ان کا درون جو ہوتا ہے، وہ اساتذہ ہوتے ہیں. آپ کو جو ڈگری ایوارڈ ہوتی ہے پرائمریلی اس چیز کی ہوتی ہے کہ آپ کو ڈیزائن کیسے کیا گیا، اس کاغذ کے ذریعے نہیں. اس ایجوکیشن کو جو امپارٹ کیا گیا ہے وربلی. دنیا میں تعلیم یا علم جو آیا ہے اس میں جو سب سے پہلا اس کا امپورٹنٹ ٹول تھا کمیونیکیشن کا، وہ وربل تھا. بعد میں انسان نے لفظ کو ڈاکومنٹ کیا. جو ڈاکومنٹڈ ہے وہ سیکنڈری کرونالوجیکل آرڈر میں ہے، پرائمری نہیں ہے. پرائمری وربل ہے، اسی لیے وہی وربل انداز میں آئی. اس کو پریزرو کیا گیا فرام ون جنریشن ٹو اندر جنریشن. قرآن کو لکھ کے تو نہیں لایا تھا، جبریل امین کے پاس کوئی پین نہیں تھا. وہ جو اسپرچل ایکسپیرئنس تھا، اس ایکسپیرئنس کو وٹنس کر کے اس کی وربل ایکسپریشن کر دی گئی. تو جو وربل پارٹ آف دا ٹریننگ ہے وہ اساتذہ کے ذریعے ہوتا ہے، اور جو وربل کمیونیکیشن ہوتی ہے نا، وہ ڈائریکٹلی امپلائی کرتا ہے آپ کے ایکشنز پہ، کہ کس قسم کا آپ کا ڈیمونسٹریشن ہے، کس قسم کا آپ کا اعمال ہے. اسی سے انسپریشنز پیدا ہوتی ہیں، اسی سے لوگ پیدا ہوتے ہیں، اسی سے انسان پیدا ہوتے ہیں، اسی سے ادارے پیدا ہوتے ہیں. آکسفورڈ ویسے نہیں بن گیا. آکسفورڈ اس کو اگر 800-900 سال لگے ہیں نا، ان 800-900 سالوں میں اس طرح کے لوگوں کی جرنی ہے جنہوں نے علم کو معراج کے طور پہ لے لیا تھا. آپ اپنے آس پاس نظریں دوڑائیں، اگر ہمارے ایسے لوگ ہیں جو انسان ڈیزائن کریں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہیومن ٹیکنالوجی میں، بہت بڑا سنگ میل ہے. لیکن انسان جو انسان کو ڈیزائن کرتا ہے نا، وہ اس کی انٹرنل کوگنیٹو ایکٹیویٹی کو شیپ اپ کرتا ہے. اس کے خیالات کس ڈائریکشن میں جاتے ہیں، اس کی انسپریشنز کیسے آتی ہیں. یہ سب سے بڑی ٹیکنیک ہے. یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کے اندر اندر لوگوں کی زندگی میں انقلاب لے آتی ہے. آپ دیکھیں نا، سماجی انقلاب کیسے آتے ہیں، سیاسی انقلاب کیسے آتے ہیں، مذہبی انقلاب کیسے آتے ہیں، گفتار سے. آپ سورہ رحمان میں اللہ پاک سب سے پہلے کہتے ہیں کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یعنی یہ نہیں کہا میں نے اس کو کھانا پینا سکھایا، میں نے اس کو دیکھنا سکھایا، میں نے اس کو سننا سکھایا. کیا کہا؟ میں نے اس کو بولنا سکھایا. جو بولنے کی صفت ہے، حیوان ناطق ہے یہ. تو یہ تمام چیزیں اس وقت بنتی ہیں جب ان اداروں میں ان کو لیڈ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو ان کے اساتذہ کرام ہوتے ہیں، وہ اس کی پہچان ہوتے ہیں، وہی اس کی ڈگریز کو امپارٹ کرتے ہیں. اس کاغذ کی ویلیو اور اہمیت اسی وقت بنتی ہے جب آپ کے پاس ایسے کمیٹڈ لوگ موجود ہوں. ہم نے بائی دا وے، میں نے ناخلف اولاد دیکھی ہے یا سنی ہے جس نے اپنے باپ پہ وار کیا ہو. یہ دنیا کا واحد خطہ ہے جس نے اساتذہ کو مارا. مکران کوسٹل ہائی وے پر 15 لوگوں کو جلا دیا گیا اور بچ جانے والے مزدوروں کو تھانے میں تحفظ دیا گیا، مگر وہاں بھی حملہ ہوا. وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اس وقت طلباء سے گفتگو کر رہے ہیں.